बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे लाइव। बहुत तवील अरसे की गैर हाजिरी के बाद, रमज़ानुल मुबारक के बाद आज फिर से मदिया यकूब, मेरी बड़ी लाडली एक स्पार्टन है, और उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर आप बर्थडे स्पेशल आप करें और अपना ये रोज़ा जो है इसको खोल दें। तो मैं असल में मौके की तलाश में था कि चलने को मौका मिले। तो एनीवेज आज 24 जून है और 24 जून को मुझे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी कॉल आई हुई थी और वो हमेशा एक ही जुमला मुझे कहती हैं कि तुमने मुझे बड़ा तंग किया था रात को। तो माँ और बेटे का या माँ और बेटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा अजीम रिश्ता है। और यकीन मानिए जब माँ बाप के पास आप होते हैं ना तो आप बिल्कुल छोटे से चुन्ने मुन्ने से हो जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं करता कभी, यानी हमेशा से ये रहा, चूंकि बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। यानी मैं डरता हूँ, बहुत सारे लोग, यकीन माने ये मैसेज भरा हुआ, मुझे 2-3 घंटे के लिए बंद करना पड़ा मोबाइल। मोहब्बतें हैं, चूंकि सारी ज़िंदगी जब आप मोहब्बतों का कारोबार करें ना तो बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। और फिर हम जो पुरानी रूहें हैं उनके रिश्ते बचपन से अब तक, फैमिली है, कोई किसी के साथ उस तरीके से अदावतें नहीं हैं। यानी मोहब्बतें ली हैं, मोहब्बतें दी हैं, बांटी हैं, मोहब्बतों को वसूल किया है। तो जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ तो मोहब्बतें उसमें ज़्यादा हैं। कहीं इक्का दुक्का नज़रियाती तौर पर ज़ाहिर बात है, इंसान की यही ज़िंदगी है ना, इंसान की कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी नज़रियाती तौर पर भी हो जाए। मैंने वैसे कोशिश की है कि मैं ज़ातियात के हवाले से कोई ऐसा पीछे कहानी ना छोड़ूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कामयाबी हुई। तो फेसबुक भरा हुआ है मेरे असातिज़ा कराम का। मैं बड़ा ममनून हूँ और बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे असातिज़ा कराम मुझे हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहनों भाइयों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, तमाम मेरे स्पार्टन्स, मेरे लाडले और लाडलियाँ, मेरे चीते और चीतियाँ, तो सबका फर्दन फर्दन समीम कल्ब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए मैं लाइव आया ताकि मैं लाइव आके आप सब लोगों को बता सकूँ। अभी आपने देखा ये बिल्कुल ऐसे उजाड़ा पड़ा हुआ है, आज इसको साफ किया है। साफ इसलिए किया है कि मेरे चूंकि फ्रीलांस पाकिस्तान का एक चैनल भी है, आपको पता ही है, तो जीरक आजकल जिम्मेदारियां निभा रहा है, साद अली भट्टी भी का एक उस पर काम कर रहा है। लेकिन मेरे नशेई जो है ना, जैसे मैं भी किसी का नशेई हूं ना, तो जब तक वो नशा पूरा ना हो मजा नहीं आता। तो मेरे एक दो स्पार्टन्स ने तो बड़े जबरदस्त जुमले लिखे, उन्होंने कहा सर सिर्फ आके आप चेहरा अपना दिखा दे। मैं समझ सकता हूँ, चूंकि मैं खुद ऐसा हूँ। वो इंसान जैसा होता है ना उसको स्टूडेंट्स भी वैसे ही मिलते हैं, मैं आपको सच बताऊं। यानी अगर मैं कोई अच्छा इंसान हूं तो मुझे अच्छे स्टूडेंट मिले हैं। मेरे जिस तरह के करतूत थे एज स्टूडेंट और मेरा जो ताल्लुक था अपने असातिज़ा कराम के साथ, मेरे सामने वही कुछ आ रहा है। तो इसलिए मैं घबराता नहीं और मैं आप लोगों को बर्दाश्त करता हूँ, इसलिए कि मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरे असातिज़ा कराम ने भी मुझे बर्दाश्त किया। और ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, कोई लाडले या ज़िद्दी, तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि असातिज़ा कराम को मेरे ऊपर हमेशा तरस आ जाता है कि बहुत ज़िद्दी है, इसकी बात मान ले, वरना इसने खड़े रहना है। यानी बाज़ औक़ात एक उस्ताद मोहतरम से मुलाकात के लिए मैं 5 घंटे दरवाजे के सामने खड़ा रहा। मैंने कहा जी मिल के जाना है, कुछ भी हो जाए मिल के जाना है। तो मेरे भी आगे यही हालात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। जब इंसान माँ बाप का एहतराम करता है तो उसे ऐसी औलाद मिलती है जो उस शख्स का एहतराम करती है और उसको लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती। जब आप खुद एक स्टूडेंट की हैसियत से अपने असातिज़ा का एहतराम करने वाले हैं तो आपको गिरबान पकड़ के नहीं कहना पड़ता अपने स्टूडेंट्स को। ये लेन और देन है, मैं आपको बताऊं, गिव एंड टेक है। जो आप करोगे वही आप काटोगे। ये बीज बोए जाते हैं जिंदगी में। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि नेकी का बीज कभी जाएगा नहीं जाता। ये बीज लग जाता है तो पौधा भी निकलता है, इसमें इसको माहौल मिल जाता है कोई ना कोई। तो आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने, शबीना कमल आपका भी, सबका। रात को 12 बजे कॉल्स आना शुरू हुई और तकरीबन 135 मेरे अंदाजे में मिस कॉल्स थी और मैं उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मैं कॉल्स अटेंड करता। यानी आधी कॉल्स तो उस वक्त आई जब मैं वॉशरूम में था, तो मुझे आवाज़ तो आ रही थी। तो फिर वो रात का वक्त होता है, तो मैंने खैर मैसेज एक ही किया। और मुझे असल में मैं डरता पता किस चीज़ से हूँ,
چونکہ پھر میں اس طریقے سے ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے پھر وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو وہ پھر فیس بک پہ تو ہر روز ہی کسی نہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تو میں شرارتاً سال کے شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ اس سال میں جس کی برتھ ڈے ہے اس سب کو، لیکن محبتیں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ پرائرٹی آ جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ سچ ہمیں مان لینا چاہیے، ہم سب کی زندگی میں یہ سچ ہے. بعض بہت قیمتی ہستیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی کی، ان کو ہم جنرل کیٹیگری سے نکال کے اسپیسیفک کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں، اور ہر بندے کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یعنی پوری کائنات کا فلسفہ جنرل اور اسپیسیفک میں ہو جاتا ہے. پلس کچھ ہوتے ہیں محبتوں والے، وہ اپنا حصہ، آج جیسے عادل ملک ہے، سب سے پہلے اس نے مجھے ٹیگ کیا ہوا تھا، پھر اعتزاز احسن انہوں نے مجھے اسپارٹنز 300 والے گروپ میں. تو چونکہ میری پروفائل پہ شاید الاؤ نہیں ہے، چونکہ سیکیورٹی کی کچھ سیٹنگز اس طریقے سے ہیں، تو مجھے پھر میسیجز آتے ہیں، اور پھر مجھے لوگ اپنی پروفائل پہ، جیسے محمد عرفان نے اپنی پروفائل پہ لکھا اور مجھے ٹیگ کر دیا. میں آپ لوگوں کی محبتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کو سچ بتاؤں. اس پرفتن دور میں اتنی محبتیں نصیب ہو جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے. بہت شکریہ حماد، بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ لوگ عید کے بعد؟ بس اب پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. میرا زندگی کا یہ جو خاموشی کا وقفہ ہے، جو نئے ہیں ان کے لیے شاید یہ نیا ہے، لیکن جو مجھے دہائیوں سے جانتے ہیں نا، پرانے بچپن سے، انہیں پتا ہے کہ یہ کبھی کبھی وہ طاہر ایک لفظ بولتا ہوتا ہے کہ بھائی جان کبھی کبھی ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں مطلب آئی بلیو ان اٹ. میری ہائبرنیشن کا ایک پیریڈ چلتا ہے، اس میں بالکل چپ کر جاتا ہوں. ابھی یہ خاموشی اتنی سنگین نہیں تھی، چونکہ فیس بک پہ آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی نیا اپنے شخصیت سے ہٹ کے بھی بہت ساری پوسٹیں بعض وقت کرنی پڑی، چونکہ ضرورت تھی. جب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ملک و قوم کے لیے یہ چیز بہتر ہے، یا نوجوان نسل کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے مختلف انداز میں، تو ہم جس قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ایک رول پلے کریں جس طریقے سے بھی ہو. اس میں کئی وہ میرے نئے جو ہیں دوست بچے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر اب اپنی سیفٹی کا خیال رکھا کریں. اللہ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. پاکستان سے پیار کرنے والا، اسلام سے پیار کرنے والا، یا انسانیت سے پیار کرنے والا کوئی شخص میرے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، 3 ہستیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو میرے ساتھ دشمنی رکھ سکتی ہیں، اور مجھے ان کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی. جسے پاکستان اچھا نہیں لگتا وہ میرے ساتھ لاکھ دشمنیاں رکھے، مجھے کبھی پرواہ نہیں. جسے اسلام چبھتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. یا جسے انسان کے انسان ہونے کا وجود ہی برداشت نہیں، وہ فساد فی الارض والا بندہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرایا کریں آپ. اپنا رول پلے کرنا ہے، چلے تو جانا ہے سب نے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی نے. تو دعا کیا کریں کہ عالم بے خبری میں موت نہ آئے. میں نے اگلے دن پوسٹ بھی کی تھی، وہ میری دل کی کیفیت ہے. موت ہو ایمان کے اوپر ہو، محبتوں کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو، شاندار موت ہو. یہ بے بسی والی موت جو ہے نا، یہ عجیب سی لگتی ہے اس میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مبارک، خیر مبارک. وال بڑا صاحب بھی آگے جی. اتنی محبتوں کرنے والے، اٹلی سے لے کے آسٹریلیا تک اور پاکستان سے لے کے انڈیا تک، سب جگہوں سے میسیجز آئے ہیں، سعودی عرب سے بھی آئے ہیں. تو اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. چاہے کہ 1-2 آخری گھونٹ یہ دیکھیں. رمضان میں یہ سہولت نہیں رہتی، لیکن رمضان کے اپنے نشے ہیں. اور اس خاموشی میں جو آپ کو بتا رہا تھا، رمضان بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. انسان جوں جوں شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی معنویت ختم ہو جاتی ہے اور بہت ساری نئی معنویتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی زندگی میں. اور پھر ہر مرتبہ پرانے جو دوست احباب ہیں انہیں پتہ ہے، میں جب ہائبرنیشن سے باہر نکلتا ہوں تو زیادہ شدتیں ہوتی ہیں. یہی زندگی ہے، اور یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. میں آپ کو بتاؤں، موسم اگر ایک جیسا ہو جائے تو ہم بور ہو جائیں.
تو یہ ابھی دیکھیں کتنی گرمی ہے اس وقت، مجھے پسینہ آ رہا ہے بالکل، ویسے بھی پنکھا بند رکھنا پڑتا ہے مجھے کیونکہ ایئر کنڈیشن میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، آفیسز کی حد تک رہا لیکن میرا آج تک گھر میں اے سی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس حوالے سے. میں تھوڑا سا اسٹرانگ بلڈ ہوں اس معاملے میں. جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، عنایت کر دیا تو لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں کہ فطرت کے ساتھ ہی میرا زیادہ رشتہ رہے اس کے ساتھ. تو وہ خاموشی موسموں کے مطابق ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی گرما، کبھی سرما. تو موسم بدلتے رہتے ہیں، موسموں کے مطابق پھل سبزیاں بدل جاتی ہیں، لفظ اور لہجے بدل جاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے چونکہ اگر ایسا نہ ہو نا تو پھر انسان موت کا کوئی موسم نہیں ہوتا نا. انسان جب موت کی دنیا میں چلا جائے تو موسم سارے برابر ہو جاتے ہیں، لائن ساری ایک ہو جاتی ہے اس میں. ابھی ہم زندہ ہیں جسم کی دنیا میں تو موسموں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. انسان کی کیفیات، انسان چونکہ ذوق والا ہے، کمزور ہے، کبھی کبھار وہ بہت زیادہ پر امید ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ مایوسی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر جنون سوا نیزے پہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ اپنے جنون کو خود تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر کہ میرا جنون کہاں چلا گیا. تو زیرک کی ڈیوٹی لگی ہے، سعد علی بھٹی جو ہے وہ بھی اپنا مشن اس پہ لگا ہوا ہے. تو میں بھی ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ، میری کوشش تو تھی کہ میں آج سے ہی شروع کر دوں، لیکن چلیں آج فیس بک پہ لائیو آ کے مدیہ کی بات بھی مان لی. وہ مجھے بڑی لاڈلی بچی ہے. محنت کرنے والے جو طلباء و طالبات ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں، پاکستان کا، اس دنیا کا حقیقی مستقبل وہ نوجوان ہیں جو محنت کرتے ہیں. مجھے سست آدمی بالکل اچھا نہیں لگتا، میں آپ کو سچ بتاؤں. جو سست آدمی ہے اور جو بہانے تلاشتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میں لیٹا بھی رہوں، میری زندگی بھی بدل جائے، وہ مجھے پتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یعنی عمر اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، تجربہ، کہ میں بندے کے لفظوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے. جیسے بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں تو مجھے ان کو پڑھ کے افسوس بھی ہوتا ہے، دل بھی دکھتا ہے. جب آپ پیسہ کمانے کو پرائرٹی دیں گے نا تو پھر آپ پیسہ نہیں کما سکیں گے. یہ ٹپ یاد رکھیں، پیسے کو پیچھے کر دیں، علم حاصل کرنے کو، لرننگ کو، اس کو پرائرٹی دیں. پیسہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پیسہ آگے آگے بھاگے گا. آپ پیسے سے بے نیاز ہو کے علم کے ساتھ اور ہنر کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پیسہ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. یہ شروع میں سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو سچ بتاؤں. انسان کہتا ہے یار نہیں، میں نے پیسے کے پیچھے ہی بھاگنا ہے. پیسہ بھاگ جاتا ہے، پیسے کو کوئی انسان نہیں پکڑ سکا. آج تک کوئی قوم پیسے کو نہیں پکڑ سکی. قومیں گزر گئیں، پیسہ ادھر ہی ہے. تمام ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات سب ادھر ہی رہ گئے، قومیں چلی جاتی ہیں. تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو تھوڑا سا آپ کے حصے میں آئی ہیں 3-4 چیزیں، آپ محنت کریں، کوشش کریں آپ حق حلال کے راستے پہ. اگرچہ مجموعی طور پر بہت کم امکانات ہو گئے ہیں ہمارے آج کی دنیا میں، انسان اپنے اصولوں کے ساتھ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈنڈی مارنی پڑتی ہے. ٹرو ہے، میں تو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں. جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے نا وہ آئیڈیالزم کا شکار ہے. میں آئیڈیالزم والا بندہ نہیں، آئیڈیاز میرے پاس بہت ہوتے ہیں لیکن میں ریئلزم کو سمجھتا ہوں. تو حقیقت کی دنیا یہی ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے مطابق، جو آپ کا وقت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے ان کانٹوں سے بچا کے اپنے دامن کو ٹھیک رکھیں. کیونکہ جب انسان ان تمام آزمائشوں سے نکل جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے جی کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے اور اس طرح گزارنی چاہیے. لیکن جب وہ گزار رہا تھا تو اسے پتا ہے کہ کتنی مشکلات پیش ہیں. تو اس لیے زندگی صرف باتوں سے تو گزرتی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ میں اپنے آپ کو، مجھے کوئی کہے نا موٹیویشنل اسپیکر تو میں ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آئی ایم ناٹ موٹیویشنل اسپیکر. میں باتوں کا بلیور نہیں ہوں، میں عمل کا بلیور ہوں. میں پہلے کر کے دکھاتا ہوں اور پھر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں یہ کرو. بات سمجھ لیں؟ تو صرف بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا. تو میں اس لیے پہلے جو کام کرتا ہوں اسی کی تبلیغ بھی کرتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طریقے سے کی جاتی ہے. ہنر پہلے ہے، اور یہ سنت سے میں نے سیکھا ہے. سنت طریقہ کار یہ ہے. ہمارے ہاں آسان راستہ ہو گیا کہ خود حجروں میں بیٹھ جاؤ اور نوجوان نسل کو آپ عمل کی دنیا میں لے جاؤ. ایسے نہیں ہوتا.
تو وہی علماء کرام یا پیران کرام جن کا میں دیوانہ ہوں، وہ سب ایسے ہیں کہ وہ پہلے لیڈ کرتے ہیں، دے لیڈ فرام دا فرنٹ۔ اگر ایک گرو کا خود پسینہ نہ نکلے اور وہ اپنے چیلوں کو کہے کہ پسینے بہاؤ بھائی، تو اس کی بات میں خاک تاثیر ہوگی۔ تو اس لیے ہاں، عمر جب گزر جائے، ایک بندہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ جوانوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، چونکہ اب وہ جوان نہیں ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، وہ کچھ بھی کہے اس کی بات میں وزن ہے، چونکہ وہ اس نے عمر میں کچھ کر کے دیکھا ہوگا یا وقت ضائع کیا ہوگا۔ تو جو لیسن اس نے لرن کیا وہ بھی آپ کے لیے ہے، اور جو اس نے کر کے سیکھا وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ لیکن جو جوان ہے اور صرف باتوں کے ذریعے آپ کو قائل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا پچھلے 5-7 سالوں میں ایک ٹرینڈ بن گیا موٹیویشنل اسپیکر والا، کہ موٹیویشنل اسپیکر اور تاثیر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، خود اس فیلڈ کے اندر وہ کام نہیں کر کے دکھائیں گے، آپ دوسروں کو کیا قائل کر سکیں گے؟ تو میں دوسرے قبیلے کا انسان ہوں، جو دوز ہو لیڈ فرام دا فرنٹ کر کے دکھاتے ہیں، وہ ان حالات کا شکار ہوتے ہیں جن حالات کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان حالات سے پہلے میں گزر چکا ہوتا ہوں۔ اگر میں غربت کی بات کرتا ہوں تو میں نے غربت کی پیک دیکھی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے میں نے روپ اپنا ایسے رکھا ہوتا ہے، اور یہی رکھنا چاہیے۔ الحمد